अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ा अब्बास। अफ़गान महाजरीन की वजह से पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सकाफ़त और पाकिस्तान के समाज को किस हद तक नुकसानात हुए हैं, तफ़सील से आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अफ़गान जंग के नतीजे में दोस्तों अपने इलाकों से लाखों अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों का रुख किया, जिनमें सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद आकर आबाद हुई। इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के दीगर अजला में भी ये लोग आकर बस गए और रहने लग गए। अफ़गान महाजरीन की 40 से 44 साल की मेज़बानी करने के बाद और इसको मुसलसल रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी और बाज़ माहिरीन का ये कहना है कि अफ़गान महाजरीन की इतनी बड़ी तादाद की मेज़बानी करके पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सकाफ़त और पाकिस्तान के समाज पर बहुत बुरे असरात भी कायम हुए हैं। इन तमाम नुकसानात का एक-एक करके हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जो नुक्ता हम आपके सामने रखेंगे, उनमें मज़हबी इंतहापसंदी का है। बाज़ नाक़दीन का ये ख़्याल है कि बड़े पैमाने पर अफ़गान महाजरीन की मौजूदगी से पाकिस्तान में मज़हबी इंतहापसंदी में इज़ाफ़ा हुआ। क्यों हुआ है, इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में मज़हबी इंतहापसंदी की वजह ये थी कि अफ़गान महाजरीन को तमाम पाकिस्तानियों ने मुस्लिम उम्मा के तौर पर तस्लीम किया। यानी अगर मैं अपनी बात को मज़ीद आसान कर दूँ तो वो इस तरह से हुआ कि अफ़गान महाजरीन जब पाकिस्तान में आए तो किसी ने इस वजह से उनको वेलकम नहीं किया कि वो अफ़गानिस्तान के हैं या फिर अफ़गानी हैं, बल्कि इस वजह से उन्हें खुशामदीद कहा कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वक़्त रियासत पाकिस्तान का ये नैरेटिव था मुस्लिम उम्मा। और इसी बयानिए का नुकसान ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने के पर मदारिस कायम होने लगे, जिनका रियासत पाकिस्तान को इल्म ही नहीं हो सका कि उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कौन हैं और उनमें पढ़ाने वाले उस्ताद जो हैं वो कौन हैं और क्या लिटरेचर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। और यही वो वजह है कि इन्हीं बदकिस्मती से मदारिस की वजह से, कुछ मखसूस मदारिस की वजह से तालिबान के अंदर पुरतशद्दुद जो नज़रियात हैं उन्होंने जन्म लिया और इसी मज़हबी इंतहापसंदी ने पाकिस्तान को भी जकड़ लिया। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में मनशियात और बंदूक का कल्चर आम हुआ। कैसे हुआ? इस हवाले से अगर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अफ़गान जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार और उसके बाद पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी के मामले में पाकिस्तान से बहुत सारी इंतज़ामी गलतियाँ हुईं। पाकिस्तान इस काबिल नहीं था कि इन महाजरीन की सूरत में अफरादी क़ुव्वत से सही मानों में मुस्तफ़ीद हो सके या फिर इनसे इस्तिफ़ादा ले सके। तो उसका नुकसान ये हुआ कि मुनशियात और असलहे के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने भारी सरमायाकारी करना शुरू कर दी। उन्हें ख़ुद तो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, ज़ाहिर है वो इन्वेस्टर थे, उन्होंने मुनशियात को बेचा, उससे पैसे कमाए, बंदूक कल्चर को आम किया, उससे पैसे कमाए, लेकिन पाकिस्तान के समाज को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये बात दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी माशरे के अंदर जब मुनशियात और बंदूक का कल्चर आम हो जाता है तो उस माशरे के अंदर फिर जराइम बढ़ जाते हैं। ये वाक़या सन 2023 का है। चूँकि ये वाक़या अपनी नौइयत में बहुत बड़ा वाक़या था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा। सन 2023 में कुछ पाकिस्तान के अहम और हसास इदारों को ये मालूमात मिलती है कि एक गिरोह जो कि अफ़गान शहरियों के ऊपर मुश्तमिल है, ये बड़े पैमानों के ऊपर जराइम के अंदर मुलव्विस है, बिलख़ुसूस जुड़वा शहरों में यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। यही वो वजह होती है कि सीटीडी और वफाकी पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस मिलकर एक मुश्तरका ऑपरेशन करती है और इस गिरोह को गिरफ़्तार कर लेती है। ये गिरोह 800 अफ़गान शहरियों के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ नौइयत की वारदातें और जराइम के अंदर मुलव्विस होता है। इनमें ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा, क़त्ल व गारत, राहज़नी के वाक़यात और घरों में डकैती जैसे वाक़यात भी शामिल होते हैं। अब आगे चलें, जिसमें ये प्रोपेगेंडा भी किया जाता है या ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान ने तो अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी कोई मुफ़्त में नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान ने तो उसके पैसे वसूल किए हैं। बिल्कुल किए हैं। इस हवाले से जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक तयशुदा एक मख़सूस तादाद के हवाले से कहा गया था कि आप इतने अफ़गान महाजरीन को रखें, उनके जो पैसे हैं, उसकी मद में जो भी पैसे होंगे, सारे नहीं, लेकिन किसी हद तक जो अक़वाम मुत्तहिदा दे सकता है, वो पाकिस्तान को देगा।
لیکن جب اقوام متحدہ نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی آنے والی جو تعداد ہے وہ نہایت زیادہ ہے اور ان کی مالی طور کے پر مدد کرنا اب ان کے بس میں نہیں ہے، تو انہوں نے جو امداد وہ دے رہے تھے وہ امداد دینا بھی بند کر دی۔ یہ ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو جواب ہے، وہ جا کر یہ تمام چیزوں کے ریکارڈ ویب سائٹس کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے جو اور نقصان ہوا، جب پاکستان کے اندر افغان مہاجرین بڑی تعداد کے اندر رہنے لگے تو پاکستان کے جو مقامی جو لوگ تھے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بنیادی اشیاء خورنوش، یہ بنیادی چیزیں جو روزمرہ آپ استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کے گھی ہے، چینی ہے، تیل ہے، آٹا ہے، الیکٹرک کی اشیاء ہے، یہ ناپید ہوتی بھی چلی گئیں یا پھر ان کے اندر کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ یہ معاملہ فارمولہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ایک شہر کے اندر 20 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں تو مارکیٹ بھی انہی کے حساب سے ہوگی، مگر جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک دم سے 10 سے 15 لوگ اس شہر کے اندر مزید آ کر آباد ہو گئے ہیں، اب ان کی ضروریات کو پورا کرنا ایک دم سے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ بنی کہ بنیادی اشیاء خورنوش پاکستان کے مقامی لوگوں کے لیے ناپید ہونا شروع ہو گئی۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں 5 اگست 2021 کی، جب افغان طالبان نے کابل میں اپنا قبضہ جمایا، اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ 5 اگست 2021 کو طالبان کی طرف سے کابل پر قبضے کے بعض طبقوں کی جانب سے پاکستان میں ایک ایسی خوشی منائے گی جیسے کہا گیا کہ ظلم کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں، اب افغانستان کے اندر امن و امان آ جائے گا اور سکون ہو جائے گا، اور اس کے اوپر بعض لوگ اس وقت کی حکومت کو یہ کہتے رہے کہ آپ جو خوشی منا رہی ہیں یہ قبل از وقت ہے، ذرا ٹھہریے، افغان طالبان کو اپنا قدم جمانے دیجیے، اس کے بعد ان کی ڈائریکشن معلوم ہو سکے گی کہ وہ کس رخ کا انتخاب کریں گے۔ لیکن ایسے سوالات اٹھانے والوں کو، ایسا اختلاف رائے رکھنے والوں کے اوپر طنز کیے گئے، ان کی مخالفت کی گئی، تنقید کی گئی، ان کی تضحیک کی گئی۔ اس وقت افغان پاکستان میں ہر وہ کاروبار کر رہے ہیں جو پاکستانی نہیں کر پاتے، ظاہر ہے زیادہ تر ریڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ریڑی بان آپ کو بڑی تعداد کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں وہ نظر آتے ہیں، مگر ایسے بھی افغان ہیں جو بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے اندر جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی، اب ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے؟ تو خود ان کے پاس جب افغانستان سے چلے تھے ایک بڑی تعداد ان کے پاس پیسے کی تو تھی، چونکہ ان کا جو کلچر میں نے آپ کے سامنے رکھا منشیات اور بندوق کا کلچر تھا، اور یہ پوری دنیا کی بہت بڑی انڈسٹری بھی مانی جاتی ہے، اسی لیے افغان مہاجرین کے پاس ایک بڑی تعداد کے اندر ڈالرز، پیسے، سرمایہ کاری تو تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایلیمنٹ تھا، وہ یہ ایک جو اہم عنصر وہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ بڑی تعداد کے اندر افغان مہاجرین جو کہ پاکستان کے اندر آباد ہوئے، لیکن ایک ایسی اتنی تعداد، ایک مخصوص تعداد وہ بھی تھی جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر جا کر بھی آباد ہوئے، وہاں پر جا کر جب وہ سیٹل ہو گئے تو انہوں نے یہاں پر مقیم یعنی کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی مالی طور کے پر مدد کی، اور انہی پیسوں سے افغان مہاجرین نے پاکستان کے اندر جائیدادیں خریدی، یہاں پر پیسے دے کر اپنے قومی شناختی کارڈ بنائے، گو کہ ہر طرح کے وسائل جو پاکستان میں ایک عام شہری کو میسر ہوتے ہیں ان سے زیادہ بلکہ یہ افغان مہاجرین محظوظ ہونے لگ گئے، اور یہ تمام کے تمام ان چیزوں سے پاکستان کی تمام نسل کو نقصان ہوا، اور یہ نقصان اس حد تک ہو چکا ہے کہ پاکستان کی اب نئی نسل بھی یہ تمام چیزیں برداشت کر رہی ہے، چونکہ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمام افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا، اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ اب پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک اسے یہ گارنٹی نہ مل جائے کہ افغان طالبان افغانستان کے اندر ایسے عناصر کی آماجگاہ یا انہیں سہولت کاری نہیں کریں گے جو پاکستان کے اگینسٹ مسلسل اپنی سرزمین استعمال ہونے دے رہے ہیں۔ مگر اس سے ہٹ کر بھی ناظرین ایک بہت ساری ایک اہم چیز ہے، بعض پاکستان کی جو جمعیت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ریاست پاکستان کو فقط افغان مہاجرین کو اس لیے واپس نہیں بھیجنا چاہیے کہ چونکہ وہاں پر کالعدم ٹی ٹی پی، فطنت الخوارج یا بلوچ لبریشن آرمی جیسے لوگوں کو افغان طالبان سہولت کاری کر رہے ہیں، اگر یہ نہ بھی کر رہے ہوں تو بھی تمام افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے عام جو لوگ ہیں وہ انتہائی مشکلات کا سامنا فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لیبرز کے حوالے سے ہو، یا پھر بنیادی اشیاء خورنوش کے حوالے سے ہو۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے جو ڈیورنڈ لائن کے نام سے مشہور ہے، 2670 کلومیٹر یہ بارڈر ہے جو ہمارا افغانستان کے ساتھ جا کر لگتا ہے۔
اب اس کے اندر اگر ہم مزید نکات آپ کے سامنے رکھیں تو بلا شبہ پاکستان کی حمایت اور امداد کے بنا طالبان کا اقتدار زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ یہ افغان طالبان جو اتنے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین کو بھی شکست دی ہے، ہم نے امریکہ کو بھی شکست دی ہے، یہ تمام شکستیں افغان طالبان نہ دے پاتا اگر ان کی پشت پناہی، ان کی بیک پر پاکستان کھڑا نہ ہوتا۔ ناظرین، دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی بھی گوریلا بار لڑ رہا ہو تو اسے اگر ایک ایسے ملک کی سپورٹ حاصل نہ ہو جہاں پر اسے مکمل طور کے پر سہولت کاری مل سکے، اسے محفوظ پناہ گاہ مل سکے، تو وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب افغان طالبان سوویت یونین کے اگینسٹ لڑ رہے تھے تو پاکستان نے ان تمام لوگوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور کے پر اپنی سرزمین مہیا کی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ احسانات پلٹانے کی باری آئی تھی افغان طالبان کی، مگر احسان فراموشی یہ دیکھیے افغان طالبان کی جانب سے کہ پاکستان دشمن جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جن میں کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج ہے، جن میں بلوچ لبریشن آرمی ہے، جن میں 17 سے زائد ایسی تنظیمیں ہیں، انہیں افغان طالبان نے افغانستان میں مکمل سہولت کاری دے رکھی ہے۔ یہ ایک احسان فراموشی کی واحد مثال ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان، ریاست پاکستان اب سمجھتی ہے کہ اب ہمیں مزید احسانات افغان طالبان کے اوپر نہیں کرنے چاہیے، افغانستان کے اوپر نہیں کرنے چاہیے۔ ان کے شہری ایک مشکل وقت میں یہاں پر آئے تھے، لیکن اب انہیں واپس جانا ہوگا کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان کے اپنے لوگوں نے مشکلات فیس کی ہیں۔ پاکستان کو افغانستان کی وجہ سے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا اور مزید نقصان بھی جاری و ساری ہے۔ پاکستان میں موجود غیر قانونی افغان مہاجرین اور سمگلنگ پاکستان کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب افغان مہاجرین ہیں۔ اب اس میں اگر میں مزید ایکسپلین کرتا ہوا چلوں تو جو اس حوالے سے حکومت پاکستان جو نمبرز دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی جو تعداد ہے وہ 30 سے 35 لاکھ بتائی جاتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ جب سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس وقت جو حکومتی ادارے اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ان کے مطابق 8 سے 9 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین اب تک واپس جا چکے ہیں، مگر ایک آزادانہ رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1 کروڑ کے قریب افغان مہاجرین پاکستان کے اندر آباد ہیں۔ میں بڑی تعداد کے اندر وہ ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ بھی بنا رکھے ہیں، جو غیر قانونی طور کے پر بھی رہ رہے ہیں، اور جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ بھی ہیں۔ اب ان کے اندر چونکہ یہ تمام ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنی جائیدادیں و کاروبار بھی بنا چکے ہوئے ہیں، اور یہ پناہ گزین فقط اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ افغان مہاجرین آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بڑی تعداد کے اندر ایران نہیں جانا چاہتے۔ ایران میں گو کہ ہیں افغان مہاجرین، مگر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے۔ یہ ٹرکی کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں، یہ انڈیا کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں، یہ کسی اور ملک میں کیوں نہیں جانا چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، شام کے اندر فلسطینی، بنگلہ دیش کے اندر روہنگیا، لبنان میں فلسطینی، ایران میں افغان مہاجرین، اور ترکیے میں شامی، یہ تمام وہ ممالک ہیں جہاں پر یہ مختلف مہاجرین رہ رہے ہیں۔ کہاں رہ رہے ہیں؟ ایک مخصوص ایریے میں رہ رہے ہیں، کیمپس کے اندر تک یہ محدود ہے، اور اگر یہ کیمپ سے باہر بھی نکلتے ہیں تو وہاں کی ایجنسیز ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، یعنی یہ سخت نگرانی میں وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نسبت، اتنی سخت ماحول کی نسبت، انہیں پاکستان تو ایک جنت ہی معلوم ہوگا، اس لیے یہ کیوں کر پاکستان سے جانا چاہیں گے، لیکن احسان فراموشی بھی پھر پاکستان ہی کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اب کی بار پاکستان کے ارباب اختیار کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا اور اس بابت سخت فیصلے کرنا ہوں گے، اور اس فیصلے سے اب یو ٹرن اور واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے 40 سے 44 سال کی باعزت طریقے سے میزبانی کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں نے سروائیو کیا ہے، اور اب یہ پاکستان کی عوام کا یہ سوال ہے، پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ اب افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے ان کے ملک واپس بھیجا جائے۔